معاشرے کو فیض و عام کرے۔ نبی وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے۔ کعبہ وہ ہے جسے سجدہ خاص و عام کرے۔ ارے مسلمان علی وہ ہے جسے کعبہ بھی سلام کرے۔ رحمت خدا برستی ہے ذکر حسین پر، تم بھی درود پڑھو شاہ مشرق ہے۔ برخاندان زہرا منتر صلوات۔ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الخاتم لمن سبق الفاتح لما خلق المعلن الحق بالحق ابو القاسم مصطفى محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيت النبوة ووعد الرسالة الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين روحي وأرواح العالمين ولتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات۔ اس سے بہتر انداز سے شان اہل بیت کے مطابق صلوات کریں۔ میری دعا ہے پروردگار میرے اور آپ کے اس پر زیادہ بنانے کو اور بانی مجلس کے اس مجلس عطا کے تمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جملہ پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے۔ بار الہی تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بالخصوص واسطہ ہے امیر المومنین مولا الموحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا۔ پروردگار جو حاجت مند اپنی حاجتیں لے کر تیرے اس محبوب کے وسیع کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قبول فرما دے۔ پالنے والے جو بیمار ہیں انہیں صحت کی کامنا ہو عاجلہ عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ میں کے خواہش مندوں کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار چاہنے والے محبت کرنے والے جیان حیدر کرار
कलमा गो दुनिया के जिस कोने में आबाद है उनकी जान और माल इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा, परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा, फलस्तीन की मजलूम आवाम की मदद और नुसरत फरमा, क़िबला अव्वल को आज़ादी अता फरमा, हमें इमाम असर के साथ क़िबला अव्वल में इबादत की तौफीक व मोहलत इनायत फरमा। परवरदिगार जरूर आमीन कहिएगा बुलंद आवाज से। परवरदिगार तो अपनी आखिरी हुज्जत हमारे वक्त के इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अमाल व अंसार में शुमार फरमा, उनके क़ल्ब नाज़रीन को हमसे राज़ी व खुशनुमा फरमा। दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद तर सलाम। मुझसे पहले यकीनन दो उलमाए इकराम अपने बेहतरीन बयानात से मुस्तफीद करके गए इंशाअल्लाह, और तमाम सामीन ज़िक्र मोहम्मद से मुस्तफीद हो रहे हैं। मैं भी अपना हिस्सा सवाब में दाखिल होने के लिए आपसे और पहली मरतबा आपसे खिताब है, लिहाजा कुछ देर हमें एक दूसरे से मानूस होने में लगेगी। मैं चाहूँगा कि थोड़ा बेदारी के साथ और तवज्जो के साथ आप समान फरमाएंगे। मेरे बिरादरान इस्लामी बिरादरान ईमानी यहाँ तशरीफ फरमा है, इन तमाम की सेहत व सलामती के लिए एक बुलंद तर सलाम। ये पहला इत्तेफाक है कि इमाम बारगाह जाफरिया कोट मिठन में शाह साहब की दावत पे हाजिरी हुई है। खुदा ताला इनकी तौफीक़ात में इजाफा फरमाए। जैसा मुझे इत्तला मिली है जो खिदमत इन्होंने शहर में अंजाम दी हैं, खुदा ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बस इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सूरह आया वाफी हिदाया जो कुरान मजीद की मशहूर मारूफ आयत है, आयत विलायत के नाम से मशहूर है, जो आयत आप सुना करते हैं इन्नमा युरिदुल्लाह, वो आयत तस्बीह कहलाती है। जिस तरह कुरान मजीद में कुछ सूरों के नाम, बल्कि 114 सूरे हैं और हर सूरे को उसके नाम के साथ में जाना जाता है, वैसे ही कुछ अहम आयात हैं जिन्हें उनके मफ़हूम और उनके मकसूद के उन्वान के तहत पहचाना जाता है। आयत तत्हीर को इसलिए नाज़िल किया गया ताकि दुनिया वालों को उन 5 हस्तियों का तारुफ हो जाए जिनके सत्ते से दुनिया भी पाक है, आसमान भी पाक है। आयत बल्लिग वो आयत है जिसके जरिए से विलायत का पैगाम नबी मुकर्रम ने अपने कलमा को मुसलमान मानने वालों को पहुंचाया। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। ये आयत वो आयत है जिससे इबलाग़ विलायत का हुक्म मिला है और रसूल पर ये फर्ज कर दिया गया कि जब तक ये ऐलान विलायत न कर दोगे उस वक्त तक रिसालत मुकम्मल न होगी। मैं रोक कर अर्ज कर रहा हूँ, और शायद ये बात वालिदा और संजीदा फिक्रों को अपील करें, ये जरा सा महसूस करेंगे। अल्लाह का लहजा क्या है? या अय्युहर रसूल बल्लिग, ऐ रसूल पहुंचा दीजिए। व इन लम तफ़अल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, जो नाज़िल हुआ है आपके रब की तरफ से। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, और अगर ऐसा नहीं किया तो रिसालत का कोई काम नहीं। समझ रहे हैं भाई? देखिए, अल्लाह ऑफिशियल लहजे में बगैर प्रोटोकॉल के जुमला कह रहा है। देखिए, तवज्जो चाह रहा हूँ, जुमला कह रहा है इल्लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता। तो मेरा दिल तो नहीं मानता। आए बारगाह हदीयत में चलते हैं, जाकर पूछते हैं परवरदिगार तेरा महबूब है,
یہ وہ محبوب نبی ہے جس کو بھیجنے کے لیے تم نے معمولی مقدمہ قائم نہیں کیا ہے، 1,23,999 کو پہلے بھیجا تاکہ اس آخری کو بھیج سکے۔ بھائی دیکھیے، آپ نے کتابیں پڑھی ہیں، یقیناً آپ کے گھر میں کتب خانہ ہوگا، کچھ کتابیں رکھی ہوں گی، ہر کتاب اٹھا کر دیکھیے، اس کا ایک مقدمہ ہوتا ہے۔ اس مقدمے کا متن اور کتاب کا اصل متن اتنا ہی فرق ہوتا ہے جتنا 100 سے 1 کا فرق ہے۔ توجہ ہے نہیں بھائی؟ موضوع کے طور پر میں کتاب کہ 100 صفحے فرض کر رہا ہوں، 100 صفحوں کا مقدمہ کم سے کم 1 صفحے کا تو ہوگا۔ توجہ ہے نہیں؟ لیکن یہ کبھی نہیں دیکھا کہ کسی مؤلف نے، کسی مصنف نے، کسی مؤرخ نے، کسی محدث نے، کسی مبلغ نے جب بھی اپنی کوئی تحقیق لکھی ہو تو اس کا مقدمہ بڑا ہو اور متن چھوٹا ہو۔ یہ واحد ذات رسول کریم ہے جسے بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے 1,23,999 انبیاء کا مقدمہ قائم کیا تاکہ زمین سازی کی جا سکے اپنے محبوب کو بھیجنے کے لیے۔ مقدمہ بنایا ہے۔ عظمت رسالت مآب پر ایک تلوار پڑھیں۔ تو اب یا تو مقدمے کو بڑا ماننا ہوگا یا مقدمے کے بعد آنے والے متن کو بڑا ماننا ہوگا۔ تو آئے خود پروردگار سے پوچھتے ہیں، اے پروردگار، اے پالنے والے، تو نے انبیاء بھیجے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، کیا سب برابر تھے؟ آواز آ رہی، سب برابر نہیں ہے۔ 313 پڑے ہیں جنہیں رسول بنا کر بھیجا۔ توجہ ہے؟ 313 پڑے ہیں جنہیں رسول بنا کر بھیجا۔ کیا یہ 313 برابر ہیں؟ کہا نہیں، یہ 313 بھی برابر نہیں ہے۔ ان میں 5 ایسے ہیں جنہیں صاحب شریعت بنا کر بھیجا۔ پروردگار یہ 5 ایک جیسے؟ کہا نہیں، ان کا ایک آخری ان سے بڑا ہے۔ ان سب کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، اس کی شریعت ناسخ ہے اور قیامت تک چلنے والی ہے۔ اس کی شریعت قائم رہنے والی ہے، قیامت تک چلنے والی ہے۔ تھوڑی دیر توجہ کرنا ہے۔ پروردگار نے نبی بھیجے، خود منتخب کر کے بھیجے۔ بھائی ہم میں سے کسی سے پوچھا تھا کہ فلاں کو بھیجوں یا نہ بھیجوں؟ خود بھیجے ہیں نا۔ جب اس نے خود بھیجے ہیں اور خود ہی ان کی تعداد بھی معین کی ہے، وہ عالم الغیب جانتا تھا کہ کب انسان کی ذہنی زمین اس بات کے لیے تیار ہوگی کہ میرا محبوب جائے اور آخری پیغام کو مکمل کر کے پہنچائے۔ میں نے درمیان میں روک لیا ہے اور اس رکے ہوئے وقت میں چاہتا ہوں کہ تیزی سے بات پہنچا دوں، اس لیے کہ ایک شبہ اور بھی ہے جو عمومی طور سے عامۃ المسلمین کے ذہن میں پیدا کیا جاتا ہے۔ وہ شبہ کیا ہے؟ وہ شبہ یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ایک مخصوص طبقہ کرتا ہے، رسول کا ذکر ایک مخصوص طبقہ کرتا ہے، اور علی کا ذکر ایک مخصوص طبقہ کرتا ہے۔ دنیا والوں نے بانٹنے کی کوشش کی ہے، تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے، جو ڈیوائڈ اینڈ رول پر چلتے ہیں، جو تقسیم بندی کے قائل ہیں، جو لوگوں کی طاقت کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اسی قسم کے پروپیگنڈے کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ رسول کا ذکر نہیں کرتا، وہ علی کا ذکر نہیں کرتا۔ میں کہوں گا وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو اللہ کا ذکر نہ کرے اور نبی کا ذکر نہ کرے، اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو علی کا ذکر کرے، نبی کا ذکر نہ کرے۔ اور یہ تہمت غلط ہے کہ شیعہ علی کا ذکر کرتے ہیں، نبی کا ذکر نہیں کرتے۔ بھائی ہم میں سے ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھنے سے پہلے مقدمہ نماز انجام دیتا ہے یا نہیں دیتا؟
तहानत हासिल करता है नहीं करता? हम भी अपनी जबान को जिक्र अली से तहानत देते हैं ताकि नमाज सलाए मोहम्मद अब मेरा दिल नहीं मानता कि अल्लाह अपने उस महबूब को जिसे आखिरी नबी बनाकर भेज रहा है, जिसे खलील नहीं, कलीम नहीं, महबूब करार दिया है, और ऐसा महबूब जिसका आशिक वो है और ऐसा महबूब जो उसका आशिक है। यानी कलीम को बात करने के लिए कोहे दूर की तरफ जाना पड़ता था, खलील को कुर्बानी देने के लिए मैदान की तरफ जाना पड़ता था, लेकिन ये वो है जो घर में बैठकर बात करे और जब अल्लाह चाहे तो अपने पास बुला ले। भाई आप तो मेराज के मानने वाले हैं, और मेराज भी जिस्मानी मेराज, वरना तारीख का मौक़िफ़ ये न लिखता कि कुंडी गिरती रही, कतरा गिरता रहा और नबी जाकर वापस आ गए। और ये तो वो मेराज है जो मौक़िफ़ में लिख दी। उन मेराजों का क्या जो रसूल तन्हाई में जाते रहे, तो है नहीं है। अब मैं अपने सुनने वालों को एक और मुकदमे की तरफ दावत दे रहा हूँ। हम अपना काम जो अपने मनसब पे काम कर रहे हैं, कोई लेक्चरर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, अगर अपनी सीट से थोड़ी देर के लिए जाना पड़ जाए, तवज्जो करो, तो क्या करते हैं? किसी ऐसे लायक आदमी का इंतखाब करते हैं जो इनकी गैर मौजूदगी में वैसे काम कर सके जैसे ये कर रहे हैं, या कम से कम इतना तो हो कि जो कुछ ये कर चुके हैं उस पर पानी ना फेरे। भाई जुमला जहां तक पहुंच गया, कम से कम इतनी हिफाजत तो कर सके कि जो कुछ कर चुके हैं वो खराब ना करते। अच्छा जी, 27 रजब शब मेराज मुसलमान मनाते हैं ना। मेराज पर रसूल को बुलाया, जब रसूल को बुलाया है मेराज, तो बुलाने वाला कौन है? वाजिबुल वजूद, ज़ाते मुजर्रद, जो ना रूह की मोहताज है ना जिस्म की मोहताज, वो अपनी रूह से रूह फूंकती है, अपनी रूह को इज़्न देती है। वो जो दिखाई नहीं देता, वो जो मकान में नहीं आता, वो जो जमाने का मोहताज नहीं है, वो उस वक्त भी था जब जमाना नहीं था, वो जमाने का खालिक है, वो जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, वो बोलने के लिए जबान नहीं चाहता, वो देखने के लिए आंख का मोहताज नहीं, वो करने के लिए हाथों का मोहताज नहीं। उसने तो अपनी मखलूक को मुअय्यन कर दिया है कि जब बोलना चाहे तो फला के लहजे में, देखना चाहे तो फला की आंख, मारना चाहे तो फला का हाथ, उसने तो मुअय्यन कर दिया है। लिहाजा जब शबे मेराज, अभी आऊंगा ये जुमला मुकम्मल करके जाऊंगा, जब शबे मेराज पर अपने महबूब को बुलाया है तो किसी ऐसे आदमी का इंतखाब नहीं करेगा जो उसकी नियाबत न कर सके, जो उस जैसे लहजे में बात न कर सके। लिहाजा जब नबी को बुलाया है तो अली को भी बुलाया, जो कि रूह ज़मीन पर बादल नबी वाहिद वजूद था जो नियाबत इलाही हुआ था ना। आया एक शख्स हजरत उमर के पास और आकर कहता है, ये खलीफा वक्त, मुझे अली ने तमाचा मारा, मैं इसका बदला लूंगा। पूछा क्यों तमाचा मारा? कि क्या मालूम, ये अली से पूछे। मौलाए कायनात की खिदमत में अर्ज की गई
مولا تشریف لائیے، آپ سے بات کرنی ہے۔ دیکھیے تہذیب اور ادب تو وہیں سے ملتا ہے نا۔ یہ تو آج کے کچھ خلیل الرحمان ٹائپ کے لوگ ہیں جنہیں مولود کعبہ بھی ہضم نہیں ہو رہا۔ تو ہے نہیں ہے۔ ہاں میری عادت نہیں ہے کہ میں فرقہ واریت کی بات کروں۔ یہاں میرے برادران اہل سنت کی تشریف فرما ہے یقیناً، اور برادران اہل سنت تک میری آواز جا رہی ہے۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، جس مولا کا ہم تذکرہ کرتے ہیں نا اسے اپنا آقا مانتے ہیں، اس لیے تذکرہ کرتے ہیں۔ کہا کہ مولا تشریف لے آئیے، مولا تشریف لے آئیے۔ مولا معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس کو سماچار رسید کیا؟ کہ ہاں میں نے سماچار مانا۔ مولا یہ شکایت لے کر آیا، کیا کیا جائے؟ اب میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا، حد ادب رکھتے ہوئے کہوں گا، خلیفہ کو تو پہلے ہی فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ آنے والا آیا کس کے مقابلے پر ہے، جو ہے جو علی کے مقابلے پہ آ جائے۔ کیا وہ حق پہ ہو سکتا ہے؟ حق پہ نہیں ہوگا، فیصلہ تو خود ہی کر لینا چاہیے تھا۔ لیکن پھر بھی ہم تک پہنچانے کے لیے کہ کہیں علی کی فضیلت محدود نہ رہ جائے، توجہ کیجیے گا، علی کی فضیلت محدود نہ رہ جائے۔ پوچھا علی تماچا کیوں مارا؟ کہا یہ نامحرم دوسرے کی ناموس کی طرف نگاہ کرنا۔ حضرت عمر نے چہرہ علی کی طرف سے موڑ کر اس مجرم کی طرف کیا اور موڑ کر ایک جملہ کہا، وہ جملہ ہے جو تاریخی جملہ ثبت ہو گیا کہ خدا کی آنکھ نے دیکھا اور خدا کے ہاتھ نے مارا، عمر کیا کرے؟ پروردگار اپنے محبوب کو یہ حکم دے رہا ہے، چاہیے رسول بلے بھائی لم تفعل فما بلغت رسالت، اگر تو نے یہ کام نہیں کیا تو رسالت نہیں پہنچائی۔ تو دیکھیے کبھی کبھی پروٹوکول کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے کوئی بات کہی جاتی ہے لیکن اس کا مقصود چھوٹے ہوتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، پرنسپل نے آ کر کلاس کے بچوں تک ایک بات پہنچانی ہے لیکن وہ ٹیچر سے کہے گا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ مثال ہے کسی فرم میں، کسی کمپنی میں، کسی کارخانے میں مزدوروں تک بات پہنچانی ہے، وہ فورمین سے آ کے کہے گا، سپروائزر سے آ کر کہے گا کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ تو کہا جا رہا ہے بڑے سے، لیکن کہا کس کے لیے جا رہا ہے؟ چھوٹوں کے لیے۔ ہاں تھوڑی سی بیداری چاہیے، مجھے معلوم ہے آپ عہدے سے تھکے ہوئے اور دو مجلسیں سن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ کسی مجلس کی زحمت بلکہ عبادت میں مشغول ہے۔ اور خدائی قسم یہ میں ابھی راجی پور میں یہ جملہ کہہ کر آیا ہوں کہ یہ تو ہمارا پورا امتیاز ہے کہ ہم اپنے روزے کی تھکان کو ذکر اہل بیت سے پور کرتے ہیں، ورنہ دنیا والے تو لاہو لاپ میں لگ جاتے ہیں کہ کیسے وقت گزارا جائے۔ کوئی کرکٹ میچ کھیل رہا ہے، کوئی ہاکی میچ کھیل رہا ہے، کوئی فنا کلب پر ہے اور کوئی فنا کلب پر ہے کہ وقت گزر جائے، سحری کا وقت ہوگا پھر سحری کریں گے، روزہ رکھ لیں گے، سو جائیں گے۔ یہ تو ہمارا تو رہے امتیاز ہے کہ ذکر محمد والے محمد کر رہے ہے نہیں ہے کچھ چیز۔ تو اب کہا بڑے سے جا رہا ہے لیکن کہا کس کے لیے جا رہا ہے؟ چھوٹوں کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ ظاہر میں خطاب رسول سے ہے لیکن باطن میں مقصود امت ہے۔ یہ جملہ پھر معنی کے اعتبار سے یہ پلٹے گا کہ اے رسول آپ پہنچا دیجیے جو آپ پر نازل ہوا، اس لیے کہ جو آپ کو رسول مانتا ہے وہ اس وقت تک امتی نہیں
ہوگا جب تک اس پیغام کو نہ لے لے. توجہ ہے نہیں ہے؟ پیغام تو سب کو یاد ہے نا. اب مجھے پیغام دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے. اب تو الحمدللہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر ایک شخص کے پاس وہ پیغام پہنچا ہوا ہے. اس لیے کہ انتظام میرا نبی کر کے گیا تھا. جب اعلان کیا ہے کہ من کنت مولا فہذا للمولا فلیبلغ الشاہد الغائب، ہر دیکھنے والا نہ دیکھنے والے کو پہنچا دے. الوالد الولد، اور ہر باپ اپنے بیٹے کو پہنچا دے. توجہ ہے نہیں ہے؟ تو ہر دیکھنے والا ہر نہ دیکھنے والے کو پہنچا دے. جب تک دنیا میں غدیر کو نہ دیکھنے والے رہیں گے اس وقت تک غدیر کا پیغام چلتا رہے گا. اس وقت تک پیغام چلتا رہے گا. اب یہ پیغام آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے چل رہا ہے اور الحمدللہ مسالک و مکاتب کے اشتراک کے بغیر بالاشتراک حنفی، دیوبندی، بریلوی، اب وہ بھی اصطلاحیں اور جو بھی مکاتب فکر ہیں وہ آپ نام کو جانتے ہیں، سب کے سب یہ ماننے پر مجبور ہیں کہ یہ حدیث متواتر ہے اور اتنی متواتر ہے کہ اس کا انکار ممکن نہیں ہے. اب ایک جملہ میں کہوں گا اور راجن پور میں کہہ کر آیا ہوں کہ انکار ممکن نہیں ہے، لیکن ہاں بات خائن آئے اور انہوں نے معنی میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی کہ اس کے معنی یہ نہیں وہ ہے، اس کے معنی دوست کے ہیں. تو اب یہ تو علامت ہے خود اپنے ذوق کی کہ کون رسول کو کیا مانتا ہے. کون رسول کو کیا مانتا ہے؟ جیسا مانتا ہوگا ویسا ہی علی کو مانے گا. جو رسول کو اپنا دوست مانتا ہے وہ علی کو دوست مانے گا. جو رسول کو آقا مانتا ہے یہی سبب سوشل میڈیا پہ آج سب آوازیں بلند ہیں. اور گزشتہ 2 سالوں سے اب یہ فکری پالیسی الحمدللہ پیدا ہو گئی. یہ اعلان کس طرح تھا؟ کیا تھا؟ یہ ایک سسٹم کا اعلان، یہ ایک سلسلے کا اعلان ہے، یہ ایک ترتیب کا اعلان ہے. جس ترتیب کو واضح کیا ہے اس آیہ واقعی ہدایت نے جسے سرنامہ کلام کے طور پر پیش کی. انما ولیکم اللہ، ایک اللہ تمہارا ولی ہے. اللہ محض دوست نہیں ہے، اللہ ہمارا مالک و مختار ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے. دیکھیے اس مجمع میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب اور آپ کے علاوہ جہاں جہاں تک آواز آ رہی ہے یہ سب، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم اپنے اختیار سے آئے ہیں. اچھا میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، میرے برادران بھی بیٹھے ہیں. کسی کا اختیار تھا کہ وہ خاتون بن جائے یا کسی کا اختیار تھا کہ وہ مرد بن جائے؟ پیدا ہوتے میں کسی کا اختیار نہیں. تو ولی کے معنی محض دوست کے نہیں ہیں، مالک و مختار کے ہیں. جس کی اس وجود پر چلتی ہو اسے ولی کہتے ہیں. انما ولیکم اللہ، اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک اللہ تمہارا ولی والرسول، اور ایک اس کا رسول تمہارا ولی ہے. دیکھو یہ نہ سمجھ لینا کہ بس اللہ ولی ہے اور اس کے بعد اللہ نے استعفیٰ دے دیا اور اب کوئی تمہارا پرسان حال نہیں دے. اس نے 1,24,000 بھیجے، ان کا آخری سید و سردار بھیجا، اسے خاتم المرسلین بنا کر بھیجا. اور ختم نبوت کا دعویٰ کرنا اور ہے، ختم نبوت کی تصدیق کرنا اور ہے. خدا کی قسم آؤ فرش بلا پر بیٹھ کر دیکھو کہ ختم نبوت کی تصدیق کیسے ہوتی ہے. ہم غدیر پڑھ پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں. ہم نبی کو آخری نبی مانتے ہیں. والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون.
اب میں روایت مشترک ہے، تمام کتب احادیث میں موجود ہے، مشکات سے لے کر تمام وہ کتب احادیث جو منابع مکتب امامیہ ہیں ان تمام میں احادیث موجود ہیں۔ اول من اسلم هو العلی، پہلا وہ جس نے اسلام کا اعلان کیا وہ علی تھا۔ اول من آمن بالرسول هو العلی، جو پہلا وہ شخص جس نے رسول پر ایمان کا اقرار کیا وہ علی تھا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یہ کب کیا؟ میں ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، کب کیا؟ بھئی کوئی تو مورخ لکھ دیتا کہ فلاں تاریخ میں فلاں سن میں ہجرت سے فلاں اتنے سال پہلے لکھ دیتا۔ وہ لکھتا کیسے جب وہ مورخ ہی نہیں تھا؟ مورخ تو بنے ہیں نا اسلام کے بعد، جب کلمہ پڑھ لیا تو اب تاریخ لکھنے کا ہنر آیا کہ اب تاریخ لکھنی چاہیے، اب باتیں لکھنی چاہیے، اب احادیث لکھنی چاہیے، اب قرآن کی ترتیب لکھنی چاہیے۔ یہ تو سب بات کی بات ہے نا، اس وقت لکھتا کیسے؟ تو یہ وہ ہیں جو اسلام کے اعلان کے لیے، اسلام کے پیغام سے پہلے اقرار کرتے ہیں اور رسول کی رسالت پر، رسالت کے اعلان سے پہلے ایمان رکھتے ہیں، اس لیے کہ یہ کسی عام گھر کا بیٹا نہیں ہے، یہ ابو طالب کا بیٹا ہے۔ کاش میں نزدیک ہو سکوں، میں بہت محتاط اور بہت ہی لطیف گفتگو چاہتا ہوں کہ سماعتوں کے حوالے کریں۔ یہ اس گھر کا بیٹا ہے جس گھر کا ولی ہے ابو طالب، اور ابو طالب کو جاننے کے لیے ابو طالب کے باپ کو جاننا ضروری ہے۔ اس کا نام ہے عبد المطلب۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ عبد المطلب کون ہے؟ عبد المطلب تاریخ قریش نے لکھا، عبد المطلب وہ ہے جس کے جو کلید بردار خانہ کعبہ رہا، متولی خانہ کعبہ رہا۔ جب ابرہہ آیا ہے مسلمانوں کے حملے کے بعد بدلہ لینے کے لیے، تو ابرہے کی فوج تیار ہو رہی ہے۔ اس دوران میں جنگی ہیلے اور بہانے استعمال کرتے ہوئے عبد المطلب کے وہ اونٹ جو ان کی تجارت کا حصہ تھے وہ قبضے میں لے لیے گئے۔ ابرہہ نے قبضے میں لے لیے، ابرہہ کی فوج قبضے میں لیے ہوئے ہے۔ عبد المطلب تک خبر آئی کہ اونٹ قبضے میں لے لیے گئے ہیں۔ سمجھو ہے؟ اونٹ قبضے میں لے لیے، جب اونٹ قبضے میں لے لیے ہیں تو اب یہ اونٹ واپس کیسے لیے جائیں؟ توجہ ہے؟ ابرہہ کی فوج ہے، ایسے حیوان لے کر آیا ہے جیسے حیوان عرب نے اب تک دیکھے نہیں۔ توجہ ہے؟ سورہ فیل تو سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے، ترجمے سے پڑھی ہوئی ہے۔ ایسا حیوان لے کر آئے ہیں جو افریقہ کا وجود ہے، عرب نے دیکھا نہیں۔ اب تک تو اونٹ پر سوار ہوتے رہے، بہت تیر مارا تو گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھی کو کبھی دیکھا نہیں۔ وہ ایسے ہاتھی لے کر آیا ہے، اتنی بڑی فوج لے کر آیا ہے، بھائی گھبرا جانا چاہیے تھا یا نہیں گھبرا جانا چاہیے تھا عبد المطلب کو؟ لیکن خدا کی قسم عبد المطلب کہتے اسے جو ہاشمی جلال لے کر ابرہہ کے دربار میں آ کر یہ کہے کہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے تمسخر اڑائے۔ عبد المطلب میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم خانہ کعبہ کی کہ بچاؤ کے لیے کوئی بات کرو گے، تم نے خانہ کعبہ کی تو کوئی بات ہی نہیں کی، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے۔ کہ یہ اونٹ میری ملکیت ہے، وَلِلْبَيْتِ رَبًّا، اور گھر کا مالک موجود ہے، یعنی ہے جو اسے خود بچا لے گا۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ابھی ابو طالب نہیں آئے، ابھی عبداللہ کا بیٹا نہیں آیا، ابھی علی ابن ابی طالب نہیں آئے۔ عبد المطلب اس وقت میں کہہ رہے ہیں کہ اس گھر کا ایک رب ہے جو اسے بچا لے گا۔
घर का पैदा होने वाला अबू तालिब हो तो अबू तालिब से ये नहीं पूछा जाएगा कि कलमा कब पढ़ा। ये कलमा बनाने वाले हैं, कलमा पढ़ने वाले नहीं हैं। नहीं जुमला पहुंच सका हो तो कलमा इनके घर से बना है, बल्कि इनका अमल कलमा है, इनका अमल कलमा है। अगर रसूल कहे कि पैगाम आ गया क्या किया जाए तो मशवरत में कहते हैं कि दो हुक्म रब्बी, उस पर अमल कीजिए, मुझे अपना मददगार पाएंगे। ये ऐलान करके बता दिया कि अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल की रिसालत पर भी ईमान है। अब मुसलमान क्या चाहता है, कौन सा कलमा पढ़वाना चाहता है? पढ़ता वो है जो कभी काफिर रहा हो, जो काफिर ही न रहा हो, वो कलमा क्यों पढ़े? सलवात पढ़ते हैं अल्लाह से आमीन। तो ये सिलसिला अल्लाह के रसूल इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युतूनज़्ज़काता। और वो साहिबान ईमान जो पहले ईमान लाए, पहले इस्लाम लाए, जो ऐलान करने वाले हैं, युक़ीमूनस्सलाता और जो नमाज कायम करते हैं, वो युतूनज़्ज़कात और वो अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, ज़कात देते हैं। वहुम राकिऊन, इस हालत में कि वो रुकू में हों। समझ रहे नहीं? वो इस हालत में ज़कात देते हैं कि वो रुकू में हों। भाई एक इबादत एक वक्त में की जा सकती, क्या दो इबादतें की जा सकती हैं? भाई मुसलमान वो है जो दो इबादतें एक साथ करे, जो अलहदा हो, एक दूसरे के लिए मुखिल हो। अब मुमकिन है मेरा जवान कहेगा भाई हम रोजा भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तो दो इबादतें एक साथ तो हो गई, लेकिन ना रोजा नमाज के लिए मुखिल है, ना नमाज रोजे के लिए मुखिल है। तवज्जो है या नहीं? इसलिए कि नमाज का एक हुक्म ये भी है कि खाना पीना नहीं है, हलक से कतरा या एक दाना अनाज का न उतरे हालत नमाज में, अगर उतर गया तो नमाज बातिल। तो रोजे की हालत में वैसे ही नहीं खाना पीना, तो मुसादिफ नहीं है। लिहाजा वो इबादतें जो एक दूसरे के मुसादिफ हो जाए, जैसे शर्त है नमाज में क़िबला रूह होना, शर्त है नमाज में क़िबला रूह होना, मुतवाली नमाज अदा करना, पैदर पै नमाज अदा करना, हालत सुकून में अदा करना। समझो है, ये शराइत तो आम है ना, और आप सबको मालूम है। तो जैसे ये शराइत है, अगर ज़कात की जाएगी तो ज़कात के लिए जेब में हाथ डालना पड़ेगा, नमाज के बाहर की हरकत देने के लिए उसका चेहरा देखना होगा। नमाज की हालत बदल गई, क़िबला बदल गया, और जब क़िबला बदला तो नमाज बातिल हो गई। तो उम्मत की नमाज वो है जो एक वक्त में दो इबादतें अंजाम दे तो बातिल हो जाती है। अली की नमाज वो है जो हालत रुकू में नमाज के दौरान ज़कात की अंगूठी दे दे और उसकी नमाज बाकी रहे। अब्बास मौलवी ने लिखा कि अली तो नमाज पढ़ रहे थे, कि कैसी नमाज हुई कि सवाली का सवाल भी सुन लिया, साहिल का सवाल भी सुन लिया और उसे ज़कात में अंगूठी दी। जी ये कैसी नमाज हुई? भाई आप देखते हैं ना कि नमाज में इर्तिकाज़ जरूरी है। जब तक तवज्जो नहीं होगी नमाज नहीं होगी। अगर तवज्जो दुनिया की तरफ है, जैसे उमूमी तौर पे हम नमाज अदा करते हैं, तो कभी मशरिक में, कभी मगरिब में, कभी दुकान पर, कभी पना दोस्त का तसव्वुर, कभी खानदान के झगड़े, ये मसाइल ज़हन में आते रहते हैं, नहीं आते रहते? जब ये मसाइल सलवात पढ़े
تو ایک وقت میں دو عبادت. اعتراض کیا کہ کیسی نماز ہوئی کہ سائل نے سوال کیا اور علی نے انگوٹھی دے دی. اللہ ہے وہ دشمنی کی بھی حد ہوتی ہے. کہیں تو رک جاتے ہیں, کہیں تو ٹھہر جاتے ہیں, دونوں عبادتیں ہی تو کی ہیں. اپنی انگوٹھی دی ہے, کسی اور کی انگوٹھی تو نہیں دی. لیکن مبغض کہتے ہی اسے ہیں, بغض وہی لگتا ہے جو فضیلتوں سے جلتا ہو, لیکن جو فضیلتوں کی حسرت کرے اسے صحابہ کہتے ہیں. توجہ ہے نہیں, جو فضیلتوں کی حسرت کرے. خلیفہ دوم نے غالباً یہ حسرت کی کہ کاش 3 فضیلتیں جو علی کے پاس ہیں ان میں سے ایک مجھے مل جاتی. پوچھنے والے نے پوچھا کون سی فضیلت؟ کہا یہ جو کعبے میں ولادت ہوئی ہے علی کی, کاش یہ مجھے مل جاتی. کہا دوسری فضیلت. کہا یہ جو سب کے دروازے بند ہو گئے, ایک علی کے گھر کا دروازہ کھلا رہا, کاش یہ فضیلت مجھے مل جاتی. کہا تیسری فضیلت. کہا یہ جو حدیث ہے انا مدینۃ العلم وعلیم بابھا, کاش یہ میرے لیے کہا ہوتا. توجہ ہے نہیں, میں خدائی قسم حسرت ہے نا, اس میں حسد تو نہیں ہے. میں ابھی راجن پور میں ایک جملہ کہہ رہا تھا, خدا کی قسم ہم جتنے فضائل ممبر سے بیان کرتے ہیں یہ فضائل سارے اصحاب رسول کی زبانی نقل ہوئے ہیں تو ہم تک پہنچے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی 1400 سال پہلے نہیں تھا کہ رسول کو کہتے ہوئے سنتا کہ ذکر علی نے وعدہ, رسول کو کہتے ہوئے سنتا کہ یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو یہ کہتے ہوئے سنتا یا علی انت وانا اخی فی الدنیا والآخرہ. ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا جو یہ سنتا کہ ذکر علی نے وعدہ. ہم میں سے کوئی نہیں تھا جو یہ سنتا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. ہم میں سے کوئی نہیں تھا جو یہ سنتا کہ لاموں کا لرمی, دموں کا دمی, نفسوں کا نفسی. یہ پہنچے کہاں سے؟ یہ اصحاب نے نقل کیا تو ہم تک پہنچے. میں امت کو دعوت فکر دے رہا ہوں, یہ اصحاب نے نقل کیا تو ہم تک پہنچے. میری جان قربان رسول کے باوفا صاحب پر. یہ ہم تک نقل نہ ہوتا, اگر نقل نہ ہوتا تو ہم تک پہنچتا نہیں. اگر پہنچتا نہیں تو عقیدہ کیسے ہوتا, یقین کیسے حاصل ہوتا؟ تو پہنچا ہے تو وہاں سے. اب یہ فضیلت تھی یا نہیں تھی؟ کیا علی نے ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں کی؟ اور اس پر میں جملہ کہتا ہوں کہ مسلمان وہ جو ایک وقت میں ایک عبادت کرے اور معلوم نہیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. امیر المومنین وہ ہے جو ایک وقت میں 2 عبادتیں کرے اور دونوں قبول ہوں. اس لیے کہ اعتراض کرنے والے کا اعتراض خود بتا رہا ہے کہ یہ کیسی عبادت کہ نماز پڑھ رہے تھے اور سائل کا سوال سن لیا اور انگوٹھی دے دی. بھائی نماز تمام ہو جاتی تب دے دیتے. تو میں کہوں گا کہ ہم میں سے ہر ایک جو نماز پڑھتا ہے وہ کس نیت سے پڑھتا ہے؟ قربت کی نیت سے. بغیر نیت قربت نماز ہی ٹھیک نہیں ہے. اگر ایسے کھڑا ہو جائے کہ میں مغرب کی نماز پڑھتا ہوں تو نماز نہیں ہوگی جب تک نیت میں قربت الہی کا وجود نہ ہو. نیت میں, لفظوں میں نہیں, نیت میں. اور نیت کب سے شروع ہو جاتی ہے؟ اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب انسان وضو کرنا شروع کرتا ہے. اس وقت سے نیت شروع ہو جاتی ہے کہ میں مغرب کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, عشاء کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, ظہر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں, فجر کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں.
تو وہ مقدمے کے طور پہ وضو کر رہا ہوتا ہے، تو نیت وہاں سے شروع ہو جاتی ہے، اسی وقت سے قربت کی نیت ہونا ضروری ہے۔ لیکن مجھے بتائیں کہ کتنا قریب ہوئے؟ سوال بنتا ہے نا۔ رات بھر آنکھیں بند کر کے، رات بھر کبھی اس ٹانگ پر اور کبھی اس ٹانگ پر کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا جو قصد قربت سے عبادت کرنا ہے، کیا وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو گیا؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور قربت کی دلیل کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر علی ابن ابی طالب قربت کی نیت سے نماز ادا کی اور اتنا قریب ہو گئے کہ مانگنے والے نے مانگا اللہ سے، دیا علی نے۔ تو ہے نہیں، مانگا اللہ سے، دیا علی نے، اور جب دے چکے نا انگوٹھی تو وہ کوئی معمولی انگوٹھی نہیں تھی۔ سلمان علی نبینا علیہ السلام، جن کی حکومت پوری دنیا پر قائم رہی ہے، وہ انگوٹھی تھی جو زکات میں دی ہے علی نے۔ اب کے دامن میں گنجائش نہیں ہے، ریفرنس چاہیے تو میں پھر دیتا رہوں گا، لیکن وہ انگوٹھی تھی جو سلمان کی حکومت کی نشانی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس حکومت کو سلمان کر کے گئے ہیں وہ زکات ہے علی کی حکومت کی، علی مولا ہے کائنات۔ علی مولا ہے کائنات۔ یہ وہ علی ہے جس کی عبادتوں کی منزلت ہی علی ہے۔ بس میں چاہوں گا کہ آہستہ آہستہ مسائل کی طرف جاؤں، لیکن دو چار جملے تو فضائل سے عرض کر کے آگے بڑھوں۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ وہ علی ہے جس کی عبادت کا معیار اگر سمجھنا ہے تو حدیث خندق سننی ہوگی، حدیث ثقلین سننی ہوگی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اگر سمجھنا ہے کہ یہ اس کی عبادت کیسی ہے تو ذرا تصور کیجیے، میدان خندق سجا ہوا ہے، مسلمانوں کے خلاف کافروں نے ایک ازدحام جمع کیا ہوا ہے، قبیلے آپس میں متحد ہو کر آ گئے کہ بھئی یہ اسلام کا پرچار ایسے نہیں رکے گا۔ اسے احزاب میں، اسے خندق کے میدان میں، اسے گروہ در گروہ متحد ہو کر لڑا جائے گا، تب ہی چھٹکارا ملے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ تو اب اصحاب رسول خیمہ رسول میں موجود ہیں، ایسے میں عمرو ابن عبد وقت جسارت کرتا ہوا آگے بڑھا، تلوار کی نوک سے خیمہ رسول کے پردے کو اٹھایا اور اٹھا کر کہتا ہے کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے پر آئے۔ اب پاس بیٹھے ہوئے تمام جان نثاران رسول نے دیکھا کہ یہ آنے والا وہ پہلوان ہے۔ بس یہ تعارف میں پہنچا سکا تو میری محنت سوال ہو جائے گی۔ یہ آنے والا وہ پہلوان ہے کہ جو عرب کا سب سے طاقتور پہلوان ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس سے کوئی قطع مند ہو کے واپس نہیں پلٹا ہے۔ سب شکست کھاتے رہے، تو اب کیسے ممکن تھا کہ رسول پوچھیں کہ کوئی ہے جو اس کے مقابلے پر جائے، کوئی ہے جو اس سگے آوارہ کے مقابلے پر جائے؟ اللہ اکبر، رحمت للعالمین کہہ رہے ہیں کتنا جلال آیا ہوگا، کتنا طبیعت میں مضمحل ہوئے ہوں گے رسالت ماں کہ جب کسی نے جسارت کی ہے، خیمے کا پردہ اٹھا کر کہا ہے کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے پر آئے، تو یہ گویا ایسا ہی ہے نا کہ جو آ کر چیلنج دے رہا ہو۔ کتنا چہرے ابتر سے رسالت ماں سرخ ہو گیا ہوگا۔ اس موقع پر کسی نہ کسی کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ ہاتھ جوڑ کر
کسی نہ کسی کو تو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن وہی کھڑا ہوا جو ہمیشہ کھڑا ہوا۔ عشیر میں پکارا تو وہی کھڑا ہوا، بدر میں پکارا تو وہی کھڑا ہوا۔ بدر کا لفظ آ گیا ہے، اور اگر جملہ آپ کے حوالے نہ کیا تو ممبر کے ساتھ خیانت ہوگی، اجازت ہو تو بدر میں کتنے مسلمان تھے؟ ہاں سب کو یاد ہے، 313۔ مقابلے پر کافر کتنے تھے؟ مشرک کتنے تھے؟ 1000۔ 1000 کے مقابلے میں 313۔ اللہ کہہ رہا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ وہ یثبت اقدامکم، اور اللہ تمہارے قدموں میں پائے سے بازی ادا کرے گا۔ توجہ ہے؟ یثبت اقدامکم، تمہارے قدم مضبوط ہو جائیں گے۔ 313 ہے، 313 کے مقابلے پہ جاؤں گا خندق کی طرف، لیکن بدر کے لیے جملہ کہہ کر جا رہا ہوں۔ 313 ہے، 1000 کے مقابلے پر اللہ کی طرف سے مدد آئی، فرشتے چلے، لیکن فرشتے آئے بھی تو کس شکل میں؟ اس لیے کہ مرنے والوں نے اور زخمی ہونے والوں نے بتایا کہ انہیں کس نے مارا، کس نے زخمی کیا۔ کوئی مشرق سے آ رہا تھا تو کہہ رہا ہے کہ علی نے مارا، کوئی مغرب سے آ رہا تھا تو کہہ رہا ہے کہ علی نے مارا، کوئی مرتے مرتے کہہ رہا ہے کہ علی نے مارا۔ ایک وقت میں اتنے علی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے لیکن علی کی شکل میں بھیجے، شبیہ علی بنا کر بھیجے، تاکہ مرنے والا سمجھتا ہے کہ مارنے والا کوئی اور نہیں تھا، علی۔ مارنے والا کوئی اور نہیں تھا، علی تھا۔ اور خدا کی قسم، جس سے پوچھا گیا اس نے کہا علی نے مارا، جس سے پوچھا اس نے کہا علی نے مارا، جس زخمی سے پوچھا کہ علی کی تلوار۔ اللہ نے علی کی شبیہ بنائی۔ نہیں، اس سے پہلے کا جملہ سنو۔ علی وہ ہے جو ایک وقت میں 40 گھروں میں دعوت قبول کرتا ہے۔ ذرا تصور لے کر چلیے گا۔ اب اللہ نے علی کے شبیہ بنائی، فرشتوں کو بھیجا، جسے کہ انسان کسی اور انسان کے روپ میں نہیں آ سکتا، لیکن اللہ کے حکم سے۔ جب ایک مجمع میں علی بن ابی طالب نے سوال کیا سلونی سلونی قبل ان تفتنونی، تو ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کوئی سوال کیا جو اس کی ذات سے متعلق تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے دوسرا سوال کیا جو اس سے بہت معمولی تھا۔ علی کہہ رہے ہیں کہ سلونی سلونی، اور سوال کرنے والے عام سے سوال کر رہے ہیں۔ ایسے میں مجمع میں ایک نورانی وجود کھڑا ہوا، کھڑے ہو کر کہتا ہے یا علی یہ تو بتائیے اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ علی نے اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، اور پلٹ کر کہا اے شخص میں نے ہر جگہ دیکھ لیا، جبرائیل کہیں نظر نہیں آ رہے، اب دو ہی بچے ہیں، ایک میں ایک تو، میں علی ابن ابی طالب ہوں، تو جبرائیل ہے۔ بدر کا رک کر درمیان میں نے یہ جملہ کہا ہے، ادھر جبرائیل کو کہا تو جبرائیل ہے، ادھر جبرائیل نے بالے جبرائیل کھولے اور اڑتے ہوئے مسجد کی چھت میں شگاف ڈالا، باہر نکلے، شگاف بند کیا۔ جو ہے نہیں ہے، اب آئے جبرائیل سے پوچھے جبرائیل اگر جواب مل گیا تھا تو یا بیٹھے رہ جاتے یا دروازے سے چلے جاتے، عجب نہیں آوازیں جبرائیل آئے، میں اڑ کر گیا اس لیے تاکہ دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ علی کا جواب صحیح ہے، کوئی شک نہ کرنا۔ شک نہ کرنا، الزام نہ لگا دینا کہ علی اپنا کوئی پیسے دے کر بٹھایا ہوگا جس نے یہ کہہ دیا، یہ سوال کر لیا اور علی نے جواب دے دیا اور وہ چلا گیا۔ نہیں، جبرائیل نے اڑ کر بتایا کہ فرشتہ ہوں، چھت کھول کر بتایا کہ فرشتہ ہوں۔
دوبارہ جوڑ کر بتایا کہ فرشتہ ہوں. توجہ ہے یہ 3 حجتیں قائم کی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتہ کسی اور وجود میں آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا. اب اللہ نے بدر کے موقع پر علی کی شبیہ بنا کر بھیجے. میرا تو اصرار ہے جملے پر, علی کی شبیہ بنا کر بھیجے. ہم وہ ہیں جو ان کے حیوان کی, ان کی سواری کی, ان کے علم کی, ان کے تابوت کی شبیہ بناتے ہیں, اس لیے کہ ہم علی کی شبیہ نہیں بنا سکتے. وہ خالق اعلیٰ وہ ہے جو علی کی شبیہ بنا کر بھیجتا ہے. جو علی کی شبیہ بنا کر مدد آئی ہمارے, تو آپ وہی کھڑا ہو جو ہمیشہ کھڑا ہو. ہر خاموشی میں اسی کی آواز, ہر مقام پہ وہی ہے. بھائی آیا تھا نا کفار کا سرغنہ عزا لے کر, اور آگے کہا نحن العزا واللہ عزا لکم. کلمہ کو گھبرا گئے تھے, یہ تو سب سے بڑا بت لے کر آ گیا. توجہ ہے نہیں ہے, نام سے جان بوجھ کے گریز کر رہا ہوں, سماعتیں آپ کی مانوس ہیں. گھبرا گئے تھے, یہ تو سب سے بڑا بت لے کر آ گیا ہے. اب اس کے مقابلے میں کون جائے؟ یہ بھی ایک ہیلا تھا جنگ کا کہ لوگوں کو ڈرا دیا جائے جس بت کی تم پوجا کرتے رہے ہو وہ بت تو ہمارے پاس ہے. سوائے علی ابن ابی طالب کی کوئی ہے اس مجمع میں جو کہے کہ میں نے اتنے سال قبل از پیغام رسول اسلام قبول کیے, سب اعلان بعثت کے بعد مسلمان ہونے والے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے کچھ سال انہی بتوں کے سامنے. یہی وجہ ہے کہ ایک لقب میرے مولا علی کا کسی اور کو نہیں دیا جا سکتا, وہ ہے کرم اللہ وجہ الکریم. یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکتا. یہ وہ چہرہ ہے جو کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکا. جب نہیں جھکا تو اب وہی تو آئے گا نا جو اس کے مقابلے پر آئے گا. وہاں پر بھی وہی کھڑا ہوا, رسول نے بٹھا دیا, پھر کھڑا ہوا, پھر بٹھا دیا, پھر کھڑا ہوا. اب چشم ابرو کے اشارے سے کہا جاؤ علی. یہ نہیں کہا کہ کیا کہنا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بھائی تاریخ کا مورخ گم ہے یہاں پر. یہ نہیں کہا کہ کیا کہنا ہے, جاؤ علی. علی نکلے, خیمے سے باہر آئے اور پکار کر کہا اللہ مولانا واللہ مولا لکم. اللہ ہمارا والی ہے, تمہارا کوئی والی نہیں ہے. سمجھ میں آیا علی کا؟ اب میں کہوں گا پروردگار وہ الجزاء الاحسان الا الاحسان کا کلام کرنے والا ہے. تو خالق ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان کا. اس احسان کا کیا بدلہ ہے؟ عجب نہیں حوالے قدرت آئے. میں اپنے حبیب کو اپنے پاس واپس نہیں بلاؤں گا جب تک اسی علی کی ولایت کا اعلان ہاتھوں پہ بلند کر کے نہ لے لو. من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. میں اس وقت تک واپس ہوں. اب وہ کھڑا ہوا, بس آخری جملہ کیا ہے, جب وہ کھڑے ہوئے تو علی ابن ابی طالب تیار ہے جانے کے لیے. خیمہ احزاب ہے, جنگ خندق کا موقع ہے, خیمہ رسول ہے. ایک مرتبہ رسول گرامی اسلام نے اپنے سر کا ماحول کرا, بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ. جملہ پڑھتے جاتے ہیں, امامہ علی کے سکتے. دستار خود رسول نے باندھی. یہ دستار نبوت تھی, رسالت تھی جو امامت میں منتقل ہو رہی تھی. جو ہے میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں جملہ عرض کرتا. یہاں یہ ایک جملہ کہہ کر جاؤں گا, خیانت نہ ہو جائے. بھائی غدیر ہم مناتے اس لیے ہیں کہ یہ 2 زمانوں کا سنگم ہے. نبوت کا زمانہ ختم ہو رہا ہے, امامت کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. اور یہ کئی مقام پر نبی نے اعلان کیا. یہاں تو عملی اعلان تھا, سر پہ امامہ باندھا, دوش پہ اپنی ہوا ڈالی
اور جب علی جا رہے تھے تو پکار کر کہا قد برد الایمان کلہ علی الکفر، بتحقیق پورا ایمان، ہاں اس ایمان میں کوئی کمی نہیں ہے، پورا ایمان پورے کفر کے مقابلے پر جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نمائندہ بنا کر بھیجا جائے وہ کل کا ذمہ دار ہوتا ہے، اور جب کل ایمان جا رہا ہے تو کل ایمان کے مقابلے پر آنے والا کل کفر ہوگا۔ اب جس بھی زمانے میں جو بھی اس کل ایمان کے مقابلے پر آئے، کل ایمان جا، اب میرا ساتھ دینا شروع کر کے گا کہ تم میں سے جو بھی مجھے علی کی فتح کی خبر دے گا اسے جنت کی بشارت۔ اللہ اکبر، کوئی تو جنگ کرنے جا رہا ہے، کوئی صرف خبر دے تو جنت میں۔ بھائی یہی تو فرق ہے جنت کے طالبوں میں اور قسیم نار والجنہ میں۔ جس کی تلوار کے صدقے سے جنت ملتی ہو اسے قسیم النار والجنہ کہتے ہیں، اور جو تلوار کی فتح کی خبر کی تلاش میں ہو اسے امتی کہتے ہیں۔ چلے جا رہے ہیں خرامہ خرام، جب جا رہے تھے تو پلٹ کر کہا تھا کہ جو خبر دے گا اسے جنت کی بشارت۔ سارے اصحاب جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اب تک بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جنت کی خبر ملتے ہی سب نے میدان جنگ کا رخ کیا۔ بھائی ظاہر دیکھیں گے تو خبر دیں گے، لیکن ایک بیٹھا رہا، اس لیے کہ اسے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ مزاج جانتا ہے۔ اور علی اسے کہتے ہیں کہ جو تلوار چلاتا ہے اپنے لیے نہیں اللہ کے لیے، تو جب جیت جاتا ہے تو اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ ادھر علی کی آواز آئی اللہ اکبر، ادھر سلمان نے ہاتھ جوڑ کر کہا مبارک ہو یا رسول اللہ، علی جنگ جیت گئے۔ تو دیکھیے مزاج پہچانا جائے گا تو ایسے پہچانا جائے گا۔ اور میں بہت مشغول ہوں آپ کی توجہات میں، اسی میں جو ایک ضربت علی نے ماری، اس ضربت کے لیے رسول گرامی اسلام نے ارشاد فرمایا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت السبع۔ علی کی ایک ضربت یوم خندق میں، بھئی ایک ہی تو ضربت تھی نا، جس نے اپنی سواری کے پاؤں کاٹے علی نے اسی کے پاؤں کاٹے۔ توجہ ہے بھائی، مرمت کو جب پچھاڑا تھا تو 2 لفظ کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ یہ بتانے کے لیے کہ علی کے ہاں مارنے میں بھی عدالت ہے، اور جب ظلم دیکھا تو ظالم کے خلاف تلوار اٹھائی، ورنہ یہی علی تھے جو سینے پر چڑھ کر بیٹھے تھے۔ اور اسی شخص نے جب گستاخی کی تھی اور اپنا لعاب علی کے چہرے انور کی طرف اچھالا تھا تو علی یہ کہہ کر ہٹ گئے تھے کہ مبادا اب اگر جیتا تو کہیں علی کی اپنے نفس کی مرضی نہ ہو، تو اپنا نفس ہی بیچ چکا ہو۔ تو اب وہ ضربت کون سی ضربت؟ جو عبادت ثقلین پر بنا۔ ہم مفسرین نے مشرحین نے اس کو تشریح کیا ہے کہ یہ عبادت ایک ضربت عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ اس ثقلین سے کیا ہوگا؟ یہ وہ عبادت ہے جو جن و انس مل کر بدو خلقت سے اختتام دنیا تک انجام دیتے رہے، وہ ساری عبادتیں ایک طرف، علی کی ایک ضربت ایک طرف۔ اس علی کی ایک ضربت ایک طرف ہے، اس کا سجدہ کتنا عظیم ہوگا۔ میں ایک جملے سے آگے ہوں، اس کا
सजदा कितना अजीब होगा। 19वीं शब को खबर थी अली शब में बार बार अपने घर के सहन में आते आसमान की तरफ निगाह डालते हैं। अल्लाह जाने अर्श वालों से क्या बात करते हैं। हाँ, ये फिक्र सुनेंगे कि आज वो शब आ गई जिसका वादा था, आज वो शब आ गई जिसकी खबर रसूल ने दी थी। सहने खाना में आते हैं, हुजरे में जाते हैं, इबादत करते हैं, फिर सहन वक्त सहर नजदीक हुआ, मतलब वजू किया। अली इब्न अबी तालिब की सहर जैसा अफ्तार करने वाला अली था वैसे ही सहरी की होगी अली ने सहरी की, वजू किया। वजू करने के लिए मेरा दिल ये कहता है जुमला यकीनन सुनने वालों के लिए, हसास दिलों के लिए काफी होगा। यकीनन पानी के कतरे भी रो रहे होंगे कि हमारे भाई आज आप। एक मरतबा अली ने मस्जिद कूफा में पहुंचकर कातिल इब्न मुलजिम को उठाया। रिवायत का जुमला है कि नाफिला अदा करने के लिए पहला सजदा इधर अली ने किया, उधर जालिम ने तलवार उठाई। फर्क जनाबे अमीर पर तलवार की जरबत मारी, एक ही जरबत ऐसी थी कि फर्क अमीर शिकस्ता हो गई। रोने वालों के लिए बोला गया हो, फर्क अमीर शिकस्ता हो गई। अब हालत क्या होगी? अल्लाह सबको महफूज रखे। अगर कोई हादसा मस्जिद में हो जाए तो ना पेश नमाज पढ़ा सकता है, ना नमाजी नमाज पढ़ सकता है। लेकिन मेरा सलाम उस अमीर पर जिसने सजदे और इबादत का एहतराम ऐसे किया कि जरबत लग चुकी है। अपने बेटे हसन से कहा, हसन नमाज मुकम्मल करा। हसन ने नमाज मुकम्मल कराई, उसकी नींद में डालकर जिस पर इमाम मेरा मौला नमाज पढ़ा करता था। एक मर्तबा मेरे मौला को घर की तरफ लाया जाने लगा। इधर घर की तरफ आ रहे थे, नजदीक पहुंचते पहुंचते में कुलसूम की सदाएं कानों से टकराई। एक बार हसन को पुकार कर कहा, हसन मेरे चाहने वालों से कह दो वो वापस पलट जाए, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि ज़ैनबों में कुलसूम किया है उनके कानों तक जाए। मैं कहूँगा मौला आज आपकी गैरत गवारा नहीं कर रही। यही कूफे का शहर होगा, यही बीवियां होगी बेबकरा हो चादर कूफे के बाजार में, नामहरमों के मजमे में फिर आएगा। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहमत करे, खुदा आपके करिए को कबूल करना है, मुझे सबूत बरामद कराना है। लेकिन चंद हमलों की इबादत और है। एक मरतबा 19 मुहर्रम का दिन गुजरा, 19 सफर का दिन गुजरा, 19 रमजान का दिन गुजरा। रात आई, रात का आना था। हसन ने देखा कि बाबा के चेहरे पर सर्दी के आसार बहुत। जानते हैं ना, इब्न मुलजिम ने जो तलवार मारी थी वो तलवार सिर्फ तलवार नहीं थी, वो 120 दिन से ज्यादा जहर में दबोकर रखे जाने वाली तलवार। हाँ, जिस वक्त तबीब आया तो तबीब ने आकर देखा जख्म बहुत कारी है, बहुत गहरा है। उसलूब तबावत के मुताबिक उसने धागा उठाया, जख्म की गहराई नापने के लिए। अब जो धागा निकाल कर देखा है तो मौजे मौलाए कायनात के जर्रे। अजीजों में जुमले पढ़ रहा हूँ, ज़ब्त के साथ पढ़ रहा हूँ। रोने वालों अपनी आवाज़ों को न दबाना। अली इब्न अबी तालिब के मर्द के जर्रे धागे से लिपटे हुए बाहर आ गए। एक मर्तबा पुकार कर कहा, मौला वसीयतें फरमाइए, बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहा।
इब्न मुलजिम खड़ा है, रस्सियों से बंधा हो। इमाम हसन ने एक मरतबा इब्न मुलजिम की तरफ देखा, गोया कहना चाहते हो कि मेरा बाबा क्या बुरा इमाम था। अरे तू तो मेरा बाबा का चाहने वाला था, मानने वाला था, क्या वो तेरा बुरा इमाम था? तूने क्यों दरबत मारी? गोया हसन ये पूछना चाहते हो। उधर घबरा कर इब्न मुलजिम कहता है, हाँ मैंने जो तलवार मारी थी ना, वो तलवार जहर आलूद तलवार थी, उससे इतना ही गहरा जख्म लग रहा था, उसके आसार बहुत देर तक नहीं रहेंगे। जल्द ही अली इब्न अबी तालिब इस दुनिया से चले जाएंगे। एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब ने वसीयतें करना शुरू की, तो कर कहते हैं, बेटा हसन, नमाज जमात कज़ा न होनी चाहिए। जुमला सुनेंगे अभी तो, जैसे हालत मर्ग में नमाज की हिफाजत का एहसास हो, नमाज की बका का एहसास हो, उसकी नमाज किस दर्जे की हो? बेटा हसन, यतीमों लावारिसों बेआसराओं का आसरा होना। यकीनन इल्म इमामत और रुमूज़ इमामत तो मौला हसन को मुंतकिल हो चुके होंगे, लेकिन ये सब कुछ इसलिए फरमा रहे हैं ताकि हम तक पहुंचा दिया जाए। जो अपने बेटे को ये है वसीयत कर रहा हो, एक मतलब पुकार कर कहते हैं, देखो बहुत गर्मी है, ये मेरा कातिल जो सामने खड़ा है, इसे खुशगवार शरबत पिला। अल्लाह रे फज़ल करम अली इब्न अबी तालिब, इसे खुशगवार शरबत पिला दो। और देखो जब तक मैं जिंदा हूं, इसे आसान है देना, नर्म और गुदार बिस्तर बिछा देना। अली इब्न अबी तालिब ये वसीयतें फरमा रहे हैं, देखो एक ज़रबत से ज्यादा न मारना, इसलिए कि इसने एक ज़रबत मारी थी। अल्लाहु अकबर। अदालत अमीर अल-मोमिनीन ज़ैनब उम्मे कुलसूम को वसीयत देखी, हुसैन को वसीयत देखी, जनाजा तैयार हुआ। वक्त जनाजे का है 21 रमजान सुबह के वक्त मेरा मौला इस दुनिया से रुखसत हो गया। मैं कहूंगा अपने भाई के पास चला गया। मेरे मौला अमीर ने जितनी वसीयतें की थी सब बहन भाइयों ने याद करनी, एक मरतबा जनाजा तैयार हुआ। मासूम के लिए हुक्म यह है कि मासूम का जनाजा, मासूम का गुस्ल, मासूम का कफन, मासूम की नमाज जनाजा सिर्फ मासूम ही कर सकता है। अजीजों, इमाम हसन, इमाम हुसैन दो मासूम बेटे हैं, इन दोनों ने जनाजा तैयार किया, जनाजा उठाया गया, जनाजा लेकर चले। चाहने वाले साथ आए, कुछ चाहने वाले साथ आए, जनाजा जा रहा है। आखिरी वक्त में जब कब्र के नजदीक पहुंचने वाले हैं, एक मर्तबा हसन और हुसैन ने कहा, अब ये जनाजा हम दोनों बेटे ही लेकर जाएंगे, कोई और आगे ना आए। अजीजों, अली इब्न अबी तालिब का जनाजा बड़ी शान से निकला था, दो बेटे जनाजा लेकर निकले थे। मैं कहूँगा मौला आपका जनाजा उठ रहा है, और जनाजा उठाने वालों में हसन भी है, हुसैन भी है। हाय यही छोटा बेटा जब 61 डिग्री का मुहर्रम होगा और 13 दरबों से पुश्ते गर्दन से कत्ल कर दिया जाएगा, तो बेघोर उसका बर्दाश्त होगा। अरे बेटे को इजाजत न होगी कि बाप का जनाजा उठा सके। अरे आप इल्म इमामत से बेटा आएगा और बाप के जनाजे को दफन करेगा, लेकिन हाय मौला आपका जनाजा हसन हुसैन उठा नजब अला रहमतुल्लाह।